आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। नाज़रीन किराम, हाल ही में हैदराबाद में एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल हर्राज हुआ है गवर्नमेंट की जानिब से। उसके बाद से ख़बरें गर्म हुई कि ये जो प्रॉपर्टी हर्राज हुई है ये दरअसल जामिया निज़ामिया की प्रॉपर्टी है। कई सीनियर सहाफ़ियों ने हवाले दिए, उसके सबूत पेश किए, दस्तावेज़ात पेश किए, और ये आज की बात नहीं है। अरसे दराज से मैं सुनता आ रहा हूँ कि हैदराबाद के बहुत ही कीमती जो साइबर टावर जहाँ पर है, और साइबराबाद जिसको कहा जाता है, हैदराबाद पहले ट्विन सिटी था, अब जो है ट्राई सिटी हो गया है, हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद। तो साइबराबाद जैसे कीमती और उभरते हुए इलाके में करोड़ों रुपए के अमलाक जामिया निज़ामिया के है, और जामिया निज़ामिया ख्वाब गफलत में है। ऐसा क्यों है? उनकी क्या मजबूरियां हैं, या उन पर कोई सियासी या ब्यूरोक्रेटिक दबाव है? इस ताल्लुक़ से हम जानने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं रुकन वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब। मौलाना, आपका चैनल पर खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो प्रॉपर्टी बिकी है, गवर्नमेंट की जानिब से हर्राज हुई है, ये कहा जा रहा है कि ये जामिया निज़ामिया की प्रॉपर्टी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो जामिया निज़ामिया की प्रॉपर्टी है, मुंतखब है, वक्फ़नामा है भाई। देखिए 1948 का वक्फ़नामा है, गाज़ी यार जंग, उन्होंने हज को जाने से पहले इसको वक्फ़ किया। ये दीन यार जंग की फैमिली है, जिन में आप नाम सुने होंगे, हसनुद्दीन अहमद साहब IAS मरहूम, वो भी उसी फैमिली के, उनके भतीजे होना था। तो बाज़ाब्ता जो है उनका जो मख्ता था, उन्होंने वक्फ़नामा इसका बनवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ़नामा बड़ा प्यारा है और एजुकेशन चैरिटी पर्पस का है, और तालीमी मेयार को, मेडिकल कोर्सेस यूनिवर्सिटी लेवल तक तमाम चीज़ों को जो है उसमें फ़रोग़ देने का बड़ा बेहतरीन मुंतखब है। और वक्फ़नामा जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ़, उसके हर कोई पाबजाई करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ़ ही इम्प्लीमेंट करना है हमको, जिस चीज़ के लिए दी गई। अब ऐसा है कि मैटर सबजुडिसाइज हुआ। अब वो सबजुडिस मैटर में हम क्या बोल सकते, CRP पेंडिंग है। अब जो मैटर जब सबजुडिस होता है डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसमें जो है मैं ज़्यादा तफसीरा नहीं करना चाह रहा हूँ। जहाँ पर भी गफलत हुई है वो गफलत मज़ीद नहीं होना। हैरत की बात यह है कि इसी सर्वे नंबर में एक छोटा सा लैंड पार्सल SBI का है, वो है तो वक्फ लैंड ही, मगर किसी भी मीन से जो भी लोग ख़रीदे हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उसकी ओनरशिप SBI पे जाती है मौजूदा। तो उन्होंने अपनी टाइटल की बुनियाद पे उसको SBI ने यहाँ तक रुकाया, और इस चीज़ को सियासत, रोज़नामे सियासत उर्दू डेली में शाये हुई तफसीलात इसकी, और आपके सीनियर जर्नलिस्ट अथर मोइन साहब और मुबशिर खुद्दीन खुर्रम इस पर तबसरा भी किया, तफसीलात उन्होंने डाले। जामिया निज़ामिया भी अपना मौक़िफ़ प्रेस के सामने पेश किए। मुक़ीत कुरैशी इनकी जानिब से वकील जो है इसके वो कर रहे थे। इसको किताबुल औक़ाफ़ में भी इसकी एंट्री एक ज़ाब्तगी की वो है, मगर वक्फ़नामा जब बन जाता है दैट इज़ एन एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट। आप अंडर दी प्रोविज़न ऑफ वक्फ एक्ट 54 से आया, रिपील्ड बाई 95 हुआ, मज़ीद अमेंडमेंट्स आए, तो वन ऑफ द फॉर्मेलिटी रहती है जो किताबुल औक़ाफ़ में एंट्री होती है इसकी, वो चीज़ भी 2010 में हुई। क्योंकि SLP जो है सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन आया था SLP में
کہ اپروچ ٹو اپروپریٹ فورم، اور اپروپریٹ فورم جو ہے وہ ٹریبونل ہے، وقف ٹریبونل بھی اس میں سرٹن ڈائریکشن دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے سی آر پی فائل ہوئی۔ تو جب یہ میٹر دوران کورٹ کے اس میں ہے تو اس کے نتائج جو ہے کورٹ سے آئیں گے، مگر ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے طبقے میں دیکھیے آپ کیسے قابل لوگ گزرے اور کیسے قابل لوگ ہیں۔ جسٹس شاہ محمد قادری صاحب ہیں موجود، مشورہ لے سکتے ہیں۔ محمد شفیق الزمان صاحب ہیں، آئی اے ایس ریٹائرڈ، فارمر اسپیشل چیف سیکرٹری، وہ بحیثیت اسپیشل آفیسر بھی کام اپنے خدمات انجام دیے، سیکرٹری مائنورٹی ویلفیئر بھی دیے، پرنسپل سیکرٹری مائنورٹی ویلفیئر کے بھی انجام دیے۔ انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی، تو ایسے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو ہمارے وقف بورڈ کے سینئر ممبر اکبر نظام الدین صاحب بھی اس سبجیکٹ پہ کافی کمانڈ ہے، تو یہ ہم سب اس کے اوپر جو ہے اپنی پوری کوششیں لگانا چاہیے۔ یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اور قوم کا، امت کا، ملت کا اثاثہ ہے یہ پراپرٹی۔ جیسے کہ مجھے ہمیشہ آپ کے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اور ویژول میڈیا والے کوشچن کرتے ہیں کہ وقف بورڈ صرف درگاہ، عودان وغیرہ کا ہے۔ دیکھیے بھائی، تقریباً منتخبیں جو ہیں، جو درگاہوں کے بھی ہیں، وہ فلاحی کامی ہیں، لنگر ہیں، دینی تعلیم ہے، صوفیزم کے اس پہ ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہیں لے جاتے ہیں آپ کو۔ اور اس میں بھی جو بزرگان دین سے جو حکمراں متاثر تھے، وہ لوگ اپنے اپنے جاگیرات جو ہے، جو آج صاحب مزار ہے وہ صاحب خانقاہ تھے، تو ان کو نظر کرے تاکہ خانقاہی نظام اور فروغ رہیں، دین کی اور خدمت خلق جاری رہیں خانقاہوں سے جو ہوتا تھا۔ طبی خدمات بھی ہوئے، کیونکہ ایسے بڑے بڑے نسخے ہیں آج ہمدرد والے بھی جو عطر فلز قدوس بناتے ہیں، وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ نسخہ جو ہے قطب دکن سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا ہے۔ تو بزرگ اولیاء اکرام کی بارگاہوں سے کئی فلاحی کام ہوتے ہیں۔ تو ثلث سلسان کے تحت کئی منتخبیں ہیں، ایک حصہ ادائی خدمت ہوتا ہے جس میں سارے ریچولز آتے ہیں، عرس کے مناسک ہے، خانقاہ ہے، لنگر ہے، سب سے خدمت چلتی ہے۔ ایک جو ہے صاحب خانقاہ جو نگران ہو، گدی نشین ہو یا متولی ہو، چیف کسٹوڈین ہو، ان کا گزارا ان کی فیملی کا، ایک برادری کا اس خاندان کے، اس قسم سے منتخبیں ہوتے ہیں۔ یہ تو خالصاً جو ہے عام عوام کے لیے، تعلیمی شعبوں کے لیے، مختلف شعبوں کے لیے بڑا بہترین منتخب وقف نامہ ہے۔ ایسی چیز سے جو ہے بہت بڑا، اگر اس کو بر وقت یوٹیلائز ہو جاتا تو کافی فائدہ ہوتا۔ لینڈ کا پوزیشن امپورٹنٹ ہے۔ ایک حالیہ ٹائٹل بنانے والا وہ اپنا مدعا کامیاب طریقے سے پیش کر حالانکہ اسی سروے نمبر میں یہ موجود ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے غالباً میلافائڈ انٹرسٹ سے واقف کے ڈسٹنس کینڈرس یا کوئی بھی سرپلس میں اس کو ڈکلیئر کرے، جو بھی کام ہوا، دیٹ آل ول ناٹ اسٹینڈ ان دی آئی آف لا نا۔ آئی آف لا تو جو ہے پرنسپل مدر ڈاکومنٹ کو دیکھے گا۔ کہیں بھی چیز جو ہے، اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو رجسٹریشن ملٹیپل بھی ہونے کے بعد وہ سارے وائڈ ہو جاتے ہیں، بیکاز مدر ڈاکومنٹ از ناٹ گڈ۔ تو مدر ڈاکومنٹ اس کا جو ہے وقف نامہ وہ جامعہ نظامیہ کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ جامعہ نظامیہ عثمانیہ یونیورسٹی سے بھی قدیم ہے، تو وہ خود ایک اورینٹل اور عربک لینگویجز کے لیے یونیورسٹی کا اسٹیٹس ہے، یونیورسٹی ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم کو اچھے سے اچھے وکلا کو رکھنا چاہیے۔ اگر کسی قسم کی معاشی تکلیف نظامیہ سے بتائی جا رہی ہے، دیکھیے پہلے تو ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے اکاؤنٹیبل ہے۔
جو ذمہ داری جس کو کرنا چاہیے، وہاں کے معتمد ہو یا وہاں کے اپوائنٹڈ وکیل ہو، ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ وقف بورڈ جو ہے اپنے طرف سے سینئر وکیل کو رکھ کر، میں نے سنا کہ ماضی میں لوگ سینئر وکیل کو بھی انگیج کیے تھے، تو وہ اس پیریڈ میں ممبر نہیں تھا، مجھے اس کے تفصیلات نہیں معلوم. جب یہ حال ہی میں اخباروں کی سرخی بن چکی ہے تو اس وجہ سے مجھے جو ہے یہ فائل کو ریویو کرنا پڑے گا. میں لیگل کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. ضرور میں سی او سے آلریڈی میں لیٹر دے چکا ہوں. اس سلسلے میں دیکھیے ورڈز فلائی رائٹنگ ریمینس، تو میں کہیں بھی درخواست ریٹن میں دینے کا قائل ہوں. میں سیکریٹریٹ میں منسٹری آف مائنارٹی ویلفیئر، وہاں پر بھی اقلیتی بہبود سیکریٹری، ڈائریکٹر مائنارٹی ویلفیئر، چیئرمین اینڈ سی او وقف بورڈ کو اپنا مراسلہ، اپنی درخواست بھیجا چکا ہوں کہ لیگل سیل کی ریویو ہوئے، لیگل کیسز کی ریویو ہو. بر وقت کیس لڑنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کیسز میں قصداً کسی ججمنٹ سے کہیں سے اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے، خوشبو کے بجائے بدبو آ رہی ہے کہ ہمارے وکلا نااہلی کا اگر کوئی کام کرے، قصداً گیو اپ دکھ رہا ہے، تو یو کین ایگزامن دوز ججمنٹس، گو ٹو دا ہائر کورٹ. اتنے لوگ پوچھتے ہیں تو میں بولا کہ بھائی اس کے جو ہے جو پروف ہے، ایویڈنس ہے، کوئی بھی میں اس میں نہیں بول سکتا. I cannot talk in air. You have to go to the depth of the case. ایگزامن کریں، ججمنٹس کو ایگزامن کریں، ویئر وی آر لیکنگ بیہائنڈ، کس نے اس میں لاپرواہی کی، یہ چیز عوام کے سامنے آ جائیں گی. کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہمیشہ نشستن گفتن برخاستن نیوز پیپر میں سرخیوں میں، ایک زمانے میں روز صبح آپ پیپر کھولیں تو ایڈورٹائزمنٹ ہو یا کوئی شہرت کی نیوز ہو، دو لوگوں کی فوٹو بڑی آپ کو برابر دکھتی تھی. ایک الف اللہ سعید بھائی، سعید صاحب الف اللہ کے، اور ایک وہ کیا نام تھا آغا صاحب کا، چار مینار بینک چیئرمین، سجاد آغا صاحب. آپ کو معلوم ہے لوگ بھول گئے کتنے بڑے اسکیمز ہوئے، بینکس کا وہ حشر ہوا، اور وہ ان کا جو کارپوریشن تھا اس کا وہ ہوا، فنڈنگ کا، فائنانس کا. تو یہ چیز نہیں ہونا ہے. یہ جو ہے ایسے آپ بڑے بڑے آرٹیکلس آئیں گے، نیوز آئیں گی، میں بھی میڈیا سے بات کروں گا تو میں یہ بولوں گا کہ بھئی مجھے کوشش کرنے کا موقع، ہم کوشش کرنا چاہیے. تو اس وقت تو میں ممبر نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں ڈیل ہوئی. اب یہ چیز ایک روزنامے کی وجہ سے آشنا ہوئی، اور ایک ایس بی آئی کو بھی کریڈٹ جاتا کہ ایس بی آئی نے جس طریقے سے اس کو وہ کیا. اور ساتھ ساتھ میں بولتا ہوں کہ بھائی جب ٹی آر ایس ہو تو کانگریس اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو جب ٹی آر ایس پہ بولتی ہے کہ تم لوگ وقف کی جائیداد کو پروٹیکٹ کرو، وہ کرو، لینکو کا ایسا ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا. میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ کانگریس کی حکومت کے دوران ٹی آر ایس کے لیڈر محمود علی صاحب اور جو ہے پورے وہ، میں کہنے نیوز کی کلپ بھی ہے، میں اس کو پیپر پہ عام طور پہ ایسے نیوزز میں اس کی کٹنگ کر کے پیپر پہ چپکا کے ڈیٹ وغیرہ لکھ دیتا ہوں. تو وہ عبدالسلام شرفن بھی تھے نہیں ٹی آر ایس میں، بعد میں آگے تھے، یہ سب کی فوٹو ہے. لوگ سارے لوگ جو ہے مرحوم انہوں بھی اچھے ہوتے. تو یہ لوگ جو ہے دھرنا دے رہے تھے، سلوگنس لگا رہے تھے وقف بورڈ کے پرائمائسز میں، حج ہاؤس میں، بیفور دی چیمبر آف چیئرمین سی او، وقف کے پروٹیکشن کے لیے. تو جب یہ اقتدار میں آئے تو کیا وقف بورڈ کا بچا ہے بھائی؟ آپ دیکھیے ریونیو ریکارڈ کے اصلاح نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. مطلب آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں رہتی ہے انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ املاک لوٹ رہے ہیں، انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی اور لوٹ رہا ہے، ہمیں موقع نہیں مل رہا. نہیں، جب آپ رولنگ پارٹی میں رہتے تو آپ جو دعوے کرتے اس کو روبے عمل نہیں لاتے. آپ کا جو مینیفیسٹو بولتے آپ الیکشن سے پہلے اس کو نہیں لاتے. میں بولا نا شکایت کریں تو کس سے کریں، میں محسوس کیا اس میں. اب ہم کو شعور میں آنا چاہیے، ہمارے ہاں سے اچھے وکلا پلچ کر کے آنا چاہیے.
اخلاص کے ساتھ ہمارے ایسے انسٹیٹیوشن کی مدد کرنا چاہیے. آئی ایم ریئلی اوپنلی انوائٹنگ دی ایڈوکیٹس who really wants to render their services sincerely. آنے کے لیے تیار ہیں. بہت سارے سینئر قابل وکلا آنے کے لیے تیار ہیں، مگر نہ بورڈ راضی ہے اور نہ جو بیٹھے ہوئے وکلا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. نہیں دیکھیے، بورڈ تو سینئر لوگوں کو جب آئیں گے تو کیسز ضرور دیں گے قابل لوگوں کو. جو وکلا ہے وہ اپنی جگہ رہیں گے، نااہل ہے بھی تو اپنی جگہ ان کا جو بھی ہے دیکھا پکچر سامنے رہیں گا. میں کسی انفرادی وکیل کسی کو کوئی برا نہیں بولتا. اچھے وکیل آ کے اگر ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. وقف بورڈ جو ہے وہ کریں گا، اور وقف بورڈ سے میری وہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے جہاں فیسز پہ خرچ کیا گیا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہے اس سے بھی آشنا کریں. اگر جو ہے ہم اتنے فیسز کرنے کے بعد ہم کو رزلٹ نہیں ملتا ہے تو کوئی لا فرم کو انگیج کریں پراپر وے میں، اور جن سے ہم رزلٹ پوچھ سکیں. ہم اگر ہمارے ایویڈنسز رکھتے ہوئے بھی اسنادات ہم پیش نہیں کر سک رہے ہیں کورٹ کو، اگر کہیں ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے تو اس پہ جو ہے انکوائری ہونا چاہیے سٹنگ جج سے، اور اس کو ایگزامن کرنا بہت ضروری ہے. اور عوام جو ہے پی آئی ایل فائل کر سکتی ہے. اٹ از اے پبلک ایشو. پبلک انٹرسٹ ریٹ پروسیڈ کر کے جا سکتے ہیں. افیکٹڈ پارٹی امپلیڈ ہو سکتی ہے. تو قوم کا یہ خواص کا بھی معاملہ نہیں ہے، عوام کا ہی معاملہ ہے. سب کی بہبودی کا وقف نامہ ہے. تو افیکٹڈ پارٹی میں جو بھی آتے ہیں وہ کورٹ کو ناک کر سکتے ہیں. آج کل کورٹ میں بہت اچھے نتائج اور ججمنٹس آ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے شمالی ہند کے کورٹوں کے ججمنٹ اور سپریم کورٹ کے جو جس طریقے سے ججز بھی جو ہے ایک معنوں میں وکلا کے اور بیوروکریٹس کی جیرا کر دے رہے ہیں. جو سوالات سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہے ہیں آج کل وہ ویژول ہونے کی وجہ سے ہم کو ہو رہا ہے. تو لا آف دی لینڈ پہ امید ہے، اور میں بتاؤں گا کہ یہ لینڈ شارکس کو وقف ول ریمین ایز وقف. You will never ever become the owners of the وقف land. مگر اتنا تگڑا لڑنے والا چاہیے. آپ نے کئی باتیں کی ہیں جس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم اسنادات نہیں پیش کر رہے ہیں. اب یہ کے سی آر کی حکومت لاک کر کے رکھ دی ہے. کہاں لے کے گئے پتہ نہیں، وہ پوچھنا پڑے گا. نہیں دیکھیے بھائی، ریکارڈ روم کا تو جو ہے نا، میں یہی چاہتا ہوں بھائی کہ لوگ ریکارڈ روم لاک بول کے بولتے. میں آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ ریکارڈ روم کے لیے تحصیلدار جو متعلقہ ہے آ کے کھولتے ہیں، جب ضرورت ہے پیپر دیتے ہیں. اٹ از مور سیف. ابھی تو ریکارڈ روم کے لیے تحصیلدار کو وہاں پر بر وقت رکھا گیا ہے. ڈپوٹیشن پہ تحصیلداری ہمارے کنے ہیں اور ہمارے اٹینڈر سے کھلوا کے دیتے ہیں. تو ریکارڈ روم میں سب سے بڑا جو لیپس ہوا، ریونیو ریکارڈ کی اصطلاح نہیں ہوئی. وہ اصطلاح اس طریقے سے، ایک محکمہ ہے بھائی پولیس کا، تو کیا ہے گورنمنٹ کا. ایتھیکل ڈپارٹمنٹ جو تھا ریلیجیس افیئر، امور مذہبی گورنمنٹ کا، R&B گورنمنٹ کا. تو یہ وقف بورڈ نہیں تھا جب، گورنمنٹ کا. تو جتنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس تھے تمام کے اراضیات کو گورنمنٹ لکھا گیا، سرکاری. نظام سرکار کا بھی جو ہے جو انعامات جاگیرات جو ان کے پرویو میں ریونیو ریکارڈ میں تھے جو وقف کو دیے گئے، وہ بھی سرکار لکھا ہوا تھا. سرکار دیے سو تھے، سرکار چل رہا تھا. تو اس کا ریکارڈ کا ریکنسائلیشن نہیں ہوا. 1996 میں مسٹر سدھیر IAS، جو سدھیر کمیشن بھی رہے بیچ میں، وہ پرنسپل سیکرٹری ریونیو تھے، ایک آرڈر ایشو کرے کہ ریکنسائل آف ریونیو ریکارڈ، ریکنسلیشن، کریکشن ود دیٹ آف وقف ریکارڈ، کمپائلنگ اینڈ کمپیئرنگ کا. وقف بورڈ کا جو ریکارڈ ہے، کتاب الاوقاف، گزٹ، سروے فارم اینڈ آل دیٹ. تو سروے فارم خود جو ہے ایک پروسیس ہے، اسی کے بعد گزٹ چھپتی ہے. تو کئی گزٹ جو ہمارے کوائش ہوئے، یہ مجبوریوں کو جو ہے ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا کہ سروے فارم کو پروڈیوس کر کے دیٹ از اے پروسیس آف سروے. پروسیس آف سروے کا پہلی جو چیز ہوتی نا، وہ نوٹس دی جاتی ہے تو ہی سروے ہوتا ہے.
نیبرس کو، اس کو نوٹس دینے کے بعد ہی سروے ہوتا. اس میں اس زمانے میں غلام احمد بودان میاں اور آپ کے کیا نام تھا، محبوب میاں، آئی اے ایس آفیسرس، یہ کمشنر سروے وقف. تو پراپر اس سے ہوا تو اس گزٹس چھپے. کچھ گزٹ جو ہے پرنٹنگ نہیں ہوئی، سروے ہو کے پڑا ہوا ہے. تو یہ سارا ریکارڈ ہے نا، اس سے ریکنسائل کرنا ریونیو ریکارڈ. ریونیو میں غلط انٹری رہیں گی تو انکروجرز ظاہر بات ہے آئیں گے، بیٹھیں گے. امجد صاحب کی جگہ اب ریاض صاحب لکھا ہوا ہے، بندگی بادشاہ لکھا ہوا ہے، تو آنے والا امجد صاحب سے خریدیں گا یا بندگی بادشاہ سے خریدیں گا ریکارڈ دیکھ کے؟ تو وہاں پر جو ہے گورنمنٹ لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن اونر بن جا رہا، اور وہ جو ہے بیکاز آف دی ایڈوانٹیج آف ریونیو ریکارڈ، رانگ ریونیو ریکارڈ، ڈس ایڈوانٹیج آف دی وقف بورڈ. تو روٹ کریکشن چاہیے. دھرنی پورٹل میں یہ ریکارڈ کو اپلوڈ کیا گیا تھا، آٹو لاک ہو گئے تھے پراپرٹیز. تو یہ جو ہے پرابلم ہو رہا تھا، تو بھو بھارتی لا کے پھر اس کو لاک کھول دیا گیا. اور یہ جو ہیو اینڈ کرائی ہے ریکارڈ روم کا، وقف بورڈ کا ریکارڈ روم کو ریونیو والے آ کے کھول رہے ہیں اور اس کو وہ کر رہے ہیں. ایم جے اکبر صاحب کے پیریڈ میں تمام کلکٹرز کو ریکارڈ بھیجا گیا تھا کاپیز لگا کر کورنگ لیٹر کے ساتھ، جس کی وجہ سے 22A میں آٹو لاک ہوئے. اب لیپس جو ہے، جب یہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو رجسٹریشن آفس سے اپنا 22A کے لیے ریکارڈ بھیجنے کا انسٹرکشن گئے، تو سارے ڈپارٹمنٹ اپنے لینڈس کے ریکارڈز بھیج دیے 22A میں. وقف بورڈ نہیں بھیجا ابھی تک. دیٹ از اے لیپس، سیریس لیپس، نیڈ ٹو بی. کیا پرابلم دھرنی میں، اس میں کیا امید پورٹل میں بزی تھے. سو مینی تھنگس. سی او کام کرے تو نہ آدھا ٹائم کورٹ کو جانا پڑتا، ان کو چیلنج کر دیتے پوسٹ کو. بہانے چاہے کوئی بھی ہو، نقصان تو وقف کا ہو رہا ہے. اور اب میں بتا رہا ہوں نا، سی او کا وقف اگر ان کی اپنی پوسٹنگ کے آرڈر کو چیلنج کی کوشش میں رہا، اور گورنمنٹ سیریسلی جو ہے پراپر پوسٹنگز کے حساب سے اگر کام نہیں کری، یا پروٹیکشن کے لیے ایک سی او چاہیے، ریونیو کے کام کے لیے ایک چاہیے، اور آپ کے جو ہے اگر نیا جو قانون آیا اس میں وہ ڈپٹی سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کی بات رہی، مگر جو ہے آپ کے اسائننگ، پاور ڈسٹریبیوشن اور جاب چارٹ وغیرہ جو ہے اس کے اوپر ایکسرسائز ہونا چاہیے تھا. ابھی جو لیبس ہے ہمارا، بیکاز آف دا ٹائم فیکٹر، اور یہ امید پورٹل کمپلیٹ کرے تک 22A کا کام نہیں گیا. کتنی بڑی وہ ہے بتائیے آپ، کتنا بڑا نقصان ہے. تو یہ بونافائڈ کلیریکل ایرر پھر ادھر نام میں ستا رہے ہیں، ادھر ریونیو میں ستا رہے ہیں، ادھر جان میں ستا رہے ہیں، زمین میں ستا رہے ہیں، ادھر ستا رہے ہیں. کریکشن کرنا بر وقت ہوتا ہے. تو ریونیو ریکارڈ کی جو ہے کریکشن وقت کی اہم ضرورت ہے. وقف بورڈ کا ریکارڈ، انڈومنٹ کا بھی ویسی ہے نا بھائی. ہندو انڈومنٹ بورڈ بھی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ لکھا گیا تھا. وہاں جو ہے کمشنریٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹو مجسٹریٹ پاور ہوتا ہے. ایکٹ لایا گیا ہندو انڈومنٹ بورڈ کے اوپر نہیں. سب سے بگیسٹ لینڈ بینک کون سا ہے معلوم آپ؟ یہ کیتھولک کرسچن چرچ وغیرہ کا جو ہے، دیٹس کمس انڈر ہندو انڈومنٹ بورڈ. تروپتی وغیرہ کا سارے جو ہے ان کے بگیسٹ لینڈ بینک یہ ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ وقف بورڈ بگیسٹ لینڈ بینک ہے، نہیں. ہندو انڈومنٹ بورڈ اینڈ ادر چیریٹیبل ٹرسٹ ہے. وہ اس کے تحت کئی ٹرسٹ کے پراپرٹیز ہیں جو ہمارے پراپرٹیز سے 10 ٹائمز مور ہیں، اور ہمارے کچھ کتاب الاوقاف کے رجسٹر جو ہے ہندو انڈومنٹ بورڈ میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اٹس ریکوائر مینس ریئلی گورنمنٹ ہیز ٹو سیریس. ریونت ریڈی شاہ براجمان جو ہیں بیٹھے ہیں، تو انہوں ہی جو ہے ہی ہیز ٹو ٹیک اے کال بھائی، ٹیک اے کال فار سیریس. کیا ریونت ریڈی صاحب سنجیدہ ہیں؟ مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے. کیونکہ بتائیے آپ، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر بھی جب ہماری ان کی ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ ہوئی، پہلی مرتبہ ہوئی، جو بھی ہوئی، بہت کافی تفصیلی بات. شاہ نواز قاسم صاحب اس زمانے میں سی ایم آفس میں تھے، سی ایم او، اور ہمارے کنے انچارج ڈی ایس پی خواجہ معین الدین صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ ممبر سے ملتے جو بھی سی ایم ہیں. تو یہ پہلا سی ایم دیکھا میں، انہوں نے ایک بات کہی، اور واقعی میں جبھی اٹھ کے بولا کہ ناؤ آئی ہیو سین سم سیریسنس.
کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ کے جو پرابلم ہے، پرابلم، سلوشن اینڈ سجیشن، ایون گورنمنٹ کیا کاؤنٹر ڈالنا ہے وہ بھی لکھ کے لائیے آپ. nobody has come forward بھائی. انہوں نے سارے لوگوں کو وقف بورڈ کے آفیسرس تھے، سب کو انسٹرکشن دیے، اور جو ہے انہوں نے یہی کہا. تو اقلیتی بہبود جو سیکرٹری ہے، ابھی کچھ امید ہے احمد ندیم صاحب آ گئے، یہ ان کا کال ہے کہ ہی ہیز ٹو ٹیک اے کال. چیف منسٹر خود کہے کہ بھائی آپ غور کریے. میں تو یہی سمجھتا ہوں میرے پرابلم کا واقع سلوشن اور سجیشن میرے کا نہیں رہتا. سم پش از ریکوائر ٹو امپلیمنٹ. کسی کا مسئلہ ہوگا 100% اس کو پوچھیے، سو نیپ لینے، ٹیک اے پاور نیپ اینڈ ٹیل می واٹ از دا سلوشن آف یور پرابلم. بھائی میرا پرابلم کا سلوشن یہی ہے، اگر فلاں شخص یہ مان لے، فلاں یہ ہو جائے، یہ کام ہو جائے، ایسا ہو جائے تو میرا کام بن جائے. پورا سلوشن اسی کا نہیں رہتا. اور اس کام کا سجیشن بھی یہ دے گا کہ بھائی آپ فلاں شخص سے فلاں شخص کو سفارش کرا کے میرا کام کرا دیجئے. وہ ان کی سنتے ہیں. 100% جو پرابلم لاتا ہے اس کا سلوشن اور سجیشن ہوتا ہے. تو چیف منسٹر نے پہلی بار یہ بات پوچھی، بولا کہ بھائی وی کم اپ وتھ اے سلوشن اینڈ سجیشن، وی ول امپلیمنٹ، وی ول رائٹ دا کاؤنٹر. ناؤ I am requesting the Honorable Chief Minister to please take a call of Jamia Nizamiya property. Take a call personal and you instruct the respective authorities. جو بھی authorities concerned ہیں، پرنسپل سیکرٹری آ گئے ہیں احمد ندیم صاحب، we are confident that a learned man، وہ بھی آپ کے بک آف لا اور رول پہ کام کرنے والی، رولز پہ کام کرنے والی شخصیت ہے. کوئی بھی ڈیو پروسیجر آف لا کو ایبٹ کر کے نہیں کرتے انہوں. تو مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ کچھ سیریس ڈیولپمنٹ وقف بورڈ کے پروٹیکشن کے لیے آئیں گا. اینڈ آل دی لیگل سیل ہیز ٹو ریویو اینڈ وی ہیو ٹو چیک ویئر وی آر لیکنگ بیہائنڈ، وائی دی کیسز ہیز وی لاسٹ دی کیسز ان دی ڈفرینٹ کورٹس. ہمارے جو ہے ٹریبونل ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، کلکٹر از اے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، وہی کورٹ ہے. آج آپ کو سپریم کورٹ سے جو ریلیف ملا، جو کلکٹر کو پاور دے رہے تھے، تو ہم کیا کہیں کہ بھائی کلکٹر کو پاور کیسا دیتے؟ ان سے ہم روز صبح لڑتے، انہوں ہماری پراپرٹی بولتے گورنمنٹ کی، ہم وقف کی بولتے. ان کو جج بنا دیں گے آپ، ان کو پاور دے دیں گے. تو جو ہے ایک اکیوزڈ کو کے حوالے وکٹم کو کرنے کی بات ہے. ہماری نظر میں accused ہے، is saying his land, government land, but we have a proof, we have a document, it's a وقف land. تو اس طریقے سے ہمارے ریونیو از اے بگ کورٹ. یہ چیز سن لیجیے آپ، بڑے بڑے سپریم کورٹ سے ڈائریکشن آتے، ایگزامن کے ڈائریکشن آتے، کیونکہ تحصیلدار بھی مجسٹریٹ ہے، RDO بھی مجسٹریٹ ہے، DRO بھی ہے، ڈسٹرکٹ کلکٹر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے، پرنسپل سیکرٹری CCLA ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے. تو ریونیو خود اپنے ہیئرنگ لیتا ہے. آپ کے لینڈ ریفارمز کا کافی نیا قانون بنا ہے، اس کے اندر جو ہے آپ کے 3 پرسنس کا بینچ ہے. تو یہ سارے چیزیں، وہ خود ایک بڑا کورٹ ہے. اس میں لڑنے کے لیے ہم کو جو ہے ریٹائرڈ RDOs DRO جو پریکٹس کر رہے ہیں، ایسے قسم کے وکیل چاہیے جو ریونیو میٹر پہ ایکسپرٹ ہیں. اور سپریم کورٹ کے لیے بھی ہم کو چاہیے قابل لوگ، اور ہائی کورٹ کے لیے بھی، اور مور اوور جو ہے ٹریبونل کے لیے. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں جو اچھے لوگ چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، فارغ صلاح الدین صاحب ہو، یہ ہو، کہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ گو اینڈ فالو دیئر ٹرمس. کچھ ایسے وکلا ہیں جو مجھے کانفیڈینشلی بولے ہیں کہ صاحب کاؤنٹر آپ کے بورڈ سے غلط آنے کی وجہ سے ہم کیسز لینا چھوڑ دیے. کاؤنٹر شوڈ بی ان دی انٹرسٹ آف دی وقف پراپرٹی اینڈ وقف، ویسا کاؤنٹر نہیں آیا. تو ایسے لوگوں کو ایگزامن کر کے، ایسے عہدیدار کو، ان کو جو ہے کیفر کردار پر پہنچانا ضروری ہے. کہیں پر عہدیدار ذمہ دار ہوتے ہیں، کہیں پر وکلا ذمہ دار ہوتے ہیں. چاہے کوئی بھی ذمہ دار ہو، کوئی بھی اہم وقف کا کیس ہو اور ایسا لگے کہ یہ قصداً ہارا گیا ہو، تو کیا ایسے عہدیداروں یا ایسے وکلا پر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ججمنٹ بات کرتا، کہاں ہم غلطی کریں. ہم سو مینی پلیسز
we are petitioner. So many places we are defendant. Either as a defendant and either as a petitioner, how smart we are. कोर्ट भी जो है एविडेंसेस की बुनियाद पे जजमेंट देता ना. हम कोर्ट का तो नहीं बोल सकते कोई भी चीज़ करके, हमको तो जस्टिस के लिए जाते हैं. तो व्हाट वी बिलीव दैट we should not get a piece of order, we should get a justice in the order. Justice, to get a justice, we are getting orders. If we represent properly, we will get a judgment. There is a big difference between order and judgment. So it's a high time we need a judgment. For judgment we have to be on visual. हमको जो है प्रॉपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. सिर्फ जामिया निज़ामिया के ही नहीं है, आलेर की प्रॉपर्टी भी बहुत बड़ी. देखिए आप, खुर्रा 1, खुर्रा 2 and 3 की जो है, ये आलेर की प्रॉपर्टी है. गवर्नमेंट अज्यूमिंग देयर प्रॉपर्टी, और इसके अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं ये एग्जामिन करना ज़रूरी है. तो ऐसे जो है कई इंस्टीट्यूशंस हैं. आलेर का अब चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स, जब टीआरएस के पीरियड में भी वो लोग अपने प्रोजेक्ट डिक्लेयर करें, ऑक्यूपेंट को जो है कंपनसेशन दिया जा रहा, फैब्रिकेटेड रेंटल डील्स बन रहे हैं, पोजीशंस बेचे जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर आके कंपनसेशन बोल दिए कि भाई हम एकड़ पे इतने देंगे स्क्वायर. भाई किसकी लैंड है? वो सुनते थे ना मावेरा, क्या हलवाई की दुकान पे नाना की फातिहा. तो ये क्या हो रहा है ये देखना ज़रूरी है. हलवाई की दुकान पे नाना की फातिहा, सही बोल रहा हूँ? चलिए, बहरहाल हम यही बोल रहे हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड की लैंड है तो वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन मिलना चाहिए, फिर जो है सूटेबल मिलना चाहिए, फेयर मिलना चाहिए. अभी जो है मेट्रो का जो हुआ तो वो ओनर्स को भी दिए, टेनेंट को भी दिए. टेनेंट्स जो थे उनको भी 6-6 लाख रुपए दिए मलगियाँ जिसके तोड़े मंडी की रोड पे. फिर लैंड कंपनसेशन, फेयर कंपनसेशन दिए. एवरीबडी इज़ हैप्पी, कोई इसमें रो रहा नहीं. भाई हमारा को कंस्ट्रक्शन वैल्यू दिए, लैंड वैल्यू दिए, मार्केट से दिए. तो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट का एक बच्चा है, बेबी है, अंडर द कंट्रोल ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर है. पहले रेवेन्यू के तहत था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत. तो गवर्नमेंट तो बराबर कंपनसेशन देना. ये लैंड पार्सल और बड़ा है, 1200-1300 एकड़ का लैंड पार्सल है. फिर पहाड़ी शरीफ का कंपनसेशन का क्या हुआ? इस्टेब्लिश वक्फ है ना, गज़ेट नोटिफाइड वक्फ है, इस्टेब्लिश वक्फ है. तो इन चीज़ों में जो है आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर to please take a call. It is high time. Please do justice. हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया. जी साहब, अमजद साहब माशाल्लाह जो है आप सवालात में कस देते हैं, और जो है मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि गुफ्तगू तवील होती, और नाजरीन से मेरी गुजारिश ये है कि ख़ास सिद्ध वक्फ में और अपने फ्री टाइम में टाइम निकालें, इसको पूरी तरीके से देखें, आखिर वे हमारा जो है प्रॉब्लम क्या है समझें. तो जब प्रॉब्लम असल जब सामने आएगा, हक़ाइक़ आएंगे, तो नाजरीन जो है अपने सजेशंस और सॉल्यूशंस भी देंगे. जिनको गुफ्तगू पसंद नहीं आई, ज़ाहिर बात है मौलाए कायनात का इरशाद है कि तुम सही नहीं बोलते हैं अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ नहीं है. तो मुखालिफ भी होंगे, हम बातें भी करेंगे, अगर उनको समझ में आई अच्छा दिखा तो करेंगे. आखिरी लम्हे तक मेरा काम है अपनी कोशिश करना.